Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is our lecture number 23. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. As you remember, we were working on the ER modeling in our last lecture, and basically we wanted to proceed with the database design phase of the database system development life cycle. And as we discussed in our previous lectures that the database design can be further subdivided into several sub phases, you can say, like conceptual database design, then logical database design, and physical database design. And we started our discussion with conceptual database design, and we discussed in detail that the conceptual database design is independent of any kind of physical considerations like the database management system involved, or the type of data model that will be used, or any other physical aspects, that how data will be physically stored on the secondary storage and so on. But when we started the conceptual database design, we said that we will build a model, a conceptual data model, and we started our discussion that the conceptual data model will be based upon identifying the entities and the attributes and the relationship between those entities, and there might be some relationships that are associated with the there might be some attributes that are associated with the relationships. So we started our discussion, and we worked on the conceptual data model, and we started also our discussion about the entity relationship modeling, that is the way to represent these information in a diagrammatic form. And we learned how to represent entities using UML notation for ER modeling, and how relationships are basically represented in an ER model, and so on. We were working with the attributes. We discussed different types of attributes in detail, like we can have simple attributes, we can have composite attributes, we can have single valued attributes, we can have multi-valued attributes, derived attributes. Then we discussed the keys that will be represented in the ER model. So I hope that you are revising your lectures, and with practice you can basically master these techniques. As much practice as you do, then you will be able to perform good in ER modeling. Let's start with today's lecture, and we will start right from where we left, and we were talking about entity types. And if we classify entity types, then these entity types can be classified into two different types: strong entity type and weak entity type. So we look at the details, that what are strong entity type and what are the weak entity type. If we talk about strong entity type, any entity type, it could be defined as any entity type that is not existence dependent on some other entity type. This is known as strong entity. कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसकी अपनी इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्टेंस मौजूद हो, वो किसी और एंटिटी टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो इस किस्म की जो एंटिटी होगी उसको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कहते हैं।
اب آپ جیسے ہم ڈریم ہوم جو کیس اسٹڈی کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ، تو یو کین سی کہ جی تمام آلموسٹ جیسے اسٹاف ہو گیا، اس کی اپنی ایک ایگزسٹنس ہے، برانچ ہو گیا، پراپرٹی فار رینٹ ہو گیا، تو یہ مطلب اس قسم کے تمام جو کلائنٹ ہو گیا، یہ تمام جو اینٹی ٹائپس ہیں دے کین بی تھاٹ ایز اسٹرانگ اینٹیز، کہ جی یہ ساری آپ کی جو ہیں وہ اسٹرانگ اینٹیز ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹرانگ اینٹیز کی پھر اور کیا فیچرز ہو سکتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اسٹرانگ اینٹی ہے۔ تو اسٹرانگ اینٹی کی ایک اور کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ جو ہر اینٹی اکرنس ہوتی ہے اسٹرانگ اینٹی کی، دیٹ از یونیکلی آئیڈینٹیفائڈ یوزنگ دی پرائمری کی ایٹریبیوٹ آف دیٹ اینٹی ٹائپ، کہ جی کوئی بھی ایسی اینٹی جو ہے جس کا ایک پرائمری کی ہو اور اس کی ہر اینٹی اکرنس کو اس پرائمری کی کے ایک ڈفرینٹ یونیک ویلیو سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، تو دین دس از کالڈ اگین، مطلب یہ آپ کی ایک اسٹرانگ اینٹی ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر آپ اسٹاف ممبر کی بات کریں یا ایک اسٹاف اینٹی ٹائپ کی بات کریں، تو اب اسٹاف اینٹی کا جو پرائمری کی والا ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از اسٹاف نمبر۔ سو اسٹاف نمبر کی ہر ایک جو ویلیو ہے جو ڈفرینٹ کسی بھی ایک یونیک اکرنس کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوگی ویلیو، وہ کبھی بھی دو مختلف اسٹاف نمبرز جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو جو اس کا پرائمری کی کا ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از یوز ٹو یونیکلی آئیڈینٹیفائی ایچ اکرنس آف دی اسٹاف entity type. So this is basically known as strong entity, and there are different terms that are basically used to represent the strong entities. بہت ساری ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، جیسے پیرنٹ جو ہے وہ ٹرم بھی یوز ہوتی ہے، اونر کی ٹرم یوز ہوتی ہے، اور ڈومیننٹ اینٹیز، مطلب دیز آل ٹرمز آر یوزڈ الٹرنیٹیولی فار اسٹرانگ اینٹیز۔ ایک اور چیز جب میں ویک اینٹیز کو بھی ڈسکس کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ جو اسٹرانگ، جیسے ہم نے ان کو ڈسکس کیا کہ جو اسٹرانگ اینٹیز ہیں دے آر ایگزسٹنس انڈیپینڈنٹ، جو ہے وہ ایگزسٹنس ان کی ڈپینڈ نہیں کر رہی کسی اور اینٹی کے اوپر، لیکن جو ویک اینٹی ہوگی دے آر ایگزسٹنس ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں وہ۔ تو اٹ مینس کہ جو پیرنٹ ہے دیٹ از رسپانسبل فار بیسیکلی جو کوئی بھی ایک آپ کی ڈپینڈ کر رہی ہوگی جب، تو اٹ مینس کہ وہ کسی اور اینٹی کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوگی، تو مطلب ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہو سکتا ہے دیٹ از پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ۔ اور پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بالکل بڑی زبردست ایگزامپل ہے جس کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے جو اس کی ایگزسٹنس ہوتی ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی پیرنٹس، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بچہ جو ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود دی پیرنٹس۔ تو یہ جو ہے اس طرح ہم اسٹرانگ اور ویک اینٹیز کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ویک اینٹی ٹائپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، دی اپوزٹ ڈیفینیشن، an entity type that is existence dependent on some other entity type that is known as weak entity۔ اور ویک اینٹی کی ایگزامپل ابھی ہم جیسے مثلاً فرض کریں کہ جو ڈریم ہوم کا ہمارا سنیریو ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ سپوز وی آر انٹرسٹڈ کہ جی وی نیڈ ٹو ریکارڈ دی پریفرنسز آف دی کلائنٹ، کہ جی آپ بیسیکلی کیا کیا جو ہے آپ کی پریفرنس ہے، آپ جو رینٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں، تو مثلاً ہم اس پریفرنس کی جو اینٹی ٹائپ ہے وہ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی وہ کلائنٹ کے اوپر۔ تو اب جو پریفرنس ہے اس کے ایٹریبیوٹس اگر ہم دیکھیں تو ایٹریبیوٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں ہم مے بی انٹرسٹڈ ہوں کہ جی آپ فلیٹ میں انٹرسٹڈ ہو یا ہاؤس میں انٹرسٹڈ ہو، مے بی نمبر آف رومز بھی آپ مطلب کتنا بڑا آپ کو گھر چاہیے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، یا مے بی آپ رینٹ کے اوپر بھی جو ہے اس کی وہ جو پریفرنس ہے یو کین ریکارڈ دیٹ۔ تو اس قسم کے جو اینٹی ہوگی جس کے ایٹریبیوٹس اب جو ہیں وہ
یونیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اس کے ہر اکرنس کو. اب دیکھیں میں نے پچھلے جو اسٹرانگ اینٹی کے حوالے سے یہ ڈسکس کیا کہ اسٹرانگ اینٹی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹرانگ اینٹی کا جو پرائمری کی کا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ اس کی ہر اینٹی اکرنس کو جو ہے وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویک اینٹیز ہیں اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو کوئی بھی اینٹی اکرنس ہے دیٹ از ناٹ یونیکلی آئیڈینٹیفائڈ بائی یوزنگ اونلی ایٹریبیوٹس آف دیٹ پرٹیکولر ویک اینٹی. کہ مثلا ویک اینٹی کے جو اپنے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ پرائمری کی کے طور پہ کام کر سکیں. تو ہم دیکھیں گے کہ پرائمری کی وہ کیسے ان کی بنائی جاتی ہے. وہ ڈیفینیٹلی جس اینٹی سے اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے اس کی پرائمری کی کو اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ہم صرف اس کی بیس کے اوپر جو ہے ہم ان کو یوز کرتے ہوئے اس کی ڈفرینٹ اکرنسز کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہماری جو پریفرنس ہے, پریفرنس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہم ایٹریبیوٹس دیکھیں تو آپ جو ہے دیکھتے ہو کہ جی اس کا پریفرنس ٹائپ ہے جی کہ آپ ہاؤس میں انٹرسٹڈ ہو یا فلیٹ کے اندر انٹرسٹڈ ہو. اسی طرح مے بی رینٹ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کتنا رینٹ میکسیمم ایک کلائنٹ جو افورڈ کر سکتا ہے. تو looking at these attributes we see کہ جی there is no primary key, مطلب ان attributes کو جو ایز اے primary key جو ہے وہ یوز نہیں کیا جا سکتا. تو this is the example of weak entities. تو اب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ there could be, مطلب depending upon the situation کہ جی کس قسم کے آپ جو ہے وہ سینیریو کے لیے, کس قسم کی آرگنائزیشن کے لیے آپ اپنا ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہو, تو یو ول کم اکراس لاٹ آف اینٹیز دیٹ ول بی اسٹرانگ اینٹیز اینڈ دیر مائٹ بی سم ویک اینٹیز ایز ویل. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ویک اینٹیز جو ہیں دے آر سم ٹائمز ریفر ٹو ایز چائلڈ, ڈپینڈنٹ اور سبارڈینیٹ اینٹیز. تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو کہ الٹرنیٹیولی ان کے لیے یوز ہوتی ہیں. اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلائنٹ اور پریفرنس کی اینٹیز ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جی کلائنٹ اسٹیٹس پریفرنس, اور کلائنٹ کے اگر ہم ایٹریبیوٹس کی بات کریں تو کلائنٹ نمبر ہے, اس کا نیم ہے, اور نیم از اے بیسیکلی کمپوزٹ جو ہے آپ کا ایٹریبیوٹ ہے. تو اس کو دیکھیں فردر سب ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم میں, ٹیلی فون نمبر. تو کلائنٹ کا جو ہر اینٹی اکرنس ہے دیٹ از یونیکلی آئیڈینٹیفائڈ بائی دی پرائمری کی آف دس اینٹی ٹائپ دیٹ از کلائنٹ نمبر. تو اب ہمیں بڑا کلیئر ہو گیا کہ جو کلائنٹ نمبر جو کہ اس کا پرائمری کی ہے دیٹ از ایبل ٹو یونیکلی آئیڈینٹیفائی ایچ اکرنس آف this entity, right? تو اب it means کہ it's a strong entity. لیکن ہر کلائنٹ کی ایک اسپیسیفک پریفرنس ہوتی ہے کہ جی اس کو کس قسم کا گھر چاہیے, ہاؤس چاہیے, فلیٹ چاہیے, یا وہ میکسیمم رینٹ جو ہے وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریفرنس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ یہ ریلیشن شپ ہے. تو پریفرنس کے اگر اینٹی کی ہم بات کریں تو وی ڈونٹ سی اینی ایٹریبیوٹ. جو کرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیر از نو پرائمری کی. تو جو اس قسم کی اینٹی ہوتی ہے دیٹ از کالڈ اے ویک اینٹی, اور اس کی جو پرائمری کی ہوتی ہے دیٹ از مطلب اس کی جو ہر اکرنس ہے دیٹ ول بی یونیکلی آئیڈینٹیفائڈ بائی دی کلائنٹ نمبر دیٹ از ایسوسیٹڈ ود مطلب دس پرٹیکولر پریفرنس, کیونکہ یہ جو پریفرنس ہوگی دس ول بی ایسوسیٹڈ ود اے پرٹیکولر کلائنٹ اینٹی اکرنس. تو مینس کہ جو اس کی پرائمری کی ہوتی ہے دیٹ از انکلوڈیڈ ان دس پرٹیکولر ویک اینٹی. تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتی ہے. آئی ہوپ آپ کو جو اسٹرانگ اینٹی ہے اور ویک اینٹی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ فرق سمجھ آ گیا ہوگا. جس طرح کسی بھی ایک اینٹی ٹائپ کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اسی طرح جو ریلیشن شپس ہیں ان کے بھی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ
اگر ہم ڈریم ہوم کیس اسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ فی الحال چونکہ ہماری ساری ڈسکشن کا فوکس ایک اسپیسیفک جو ہے وہ کیس اسٹڈی کے حوالے سے ہے، لیکن مطلب یو کین وین یو آر ورکنگ آن ای آر ماڈل آف اینی سسٹم you can come across certain relationships، یا مطلب آپ کو پھر وہاں پہ یہ سارے کانسیپٹس جو ہے وہ اپلائی کرنے ہوں گے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں گی کون سی اسٹرانگ اینٹیٹیز ہیں، کون سی ویک اینٹیٹیز ہیں، کہاں ریلیشن شپس کے ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں اینڈ سو آن. تو مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ جو ہے آپ کو یہ سارے کانسیپٹس آپ اگر ایک ایگزامپل کے تھرو آپ کو کلیئر ہو جاتے ہیں دین یو کین یوٹیلائز دیز کانسیپٹس ان واٹ ایور سسٹم جس کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے مطلب یہاں پہ ہم چونکہ ہماری اسپیسیفکلی بات جو ہو رہی ہے ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈریم ہوم کے حوالے سے ہے، تو ہم اپنے سارے کانسیپٹ جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ود دی ہیلپ آف دس اسپیسیفک کیس اسٹڈی. تو اگر ہم نیوز پیپر اور پراپرٹی فار رینٹ کے درمیان مطلب we identify two more we have already identified these entities and we say that کہ جی ہماری جو پراپرٹی فار رینٹ ہے ایسی پراپرٹیز جن کے گاہک آسانی سے نہیں ملتے، جن کے لیے کلائنٹس آسانی سے نہیں ملتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ they advertise those properties in the newspaper. تو اب there exists some relationship between the newspaper entity type اور پراپرٹی فار رینٹ جو ہے اینٹی ٹائپ. تو وی سی کہ جی اب مثلا دیکھیں کیا ریلیشن شپ ہے، اگر آپ خود اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم جنرل دیکھتے ہیں. دیکھیں جی ایک نیوز پیپر کے اندر بہت ساری پراپرٹی فار رینٹ کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ آ سکتی ہے، مطلب اس میں آپ کو کوئی آئی ہوپ کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ہم ریورس ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ریورس ڈائریکشن میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ایک پراپرٹی فار رینٹ اب ہو سکتا ہے اگر 4 ڈفرنٹ قسم کے نیوز پیپرز ہیں اور اٹ از پاسبل کہ جی مثلا کچھ لوگ ایک نیوز پیپر پڑھتے ہیں کچھ دوسرا پڑھتے ہیں، تو اگر آپ اپنے اس پراپرٹی کی مطلب زیادہ ایڈورٹائزمنٹ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس کو دیکھیں تو واٹ یو ول ڈو کہ جی آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ جو ہے اس پراپرٹی فار رینٹ کو ملٹیپل نیوز پیپرز میں ایڈورٹائز کر سکتے ہو. تو وی کین سی کہ جی ایک جو نیوز پیپر ہے دیٹ کوڈ کنٹین مینی پراپرٹی فار رینٹ، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کنٹین کر سکتا ہے، اور ایک پراپرٹی فار رینٹ کوڈ بی ایڈورٹائزڈ ان مینی نیوز پیپرز. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کا اپنے پاس ٹریک رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے آرگنائزیشن کے اندر کہ جی ہم نے کن کن پراپرٹی فار رینٹ کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی اور کن نیوز پیپرز میں کی، تو وی کین بیسیکلی ریپرزینٹ دس کائنڈ آف انفارمیشن بائی having a relationship between the newspaper entity اور جو آپ کی پراپرٹی فار رینٹ تو ہم نے آلریڈی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. اب جو ہمارے مزید ایٹریبیوٹس ہیں جن میں ہم انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں بینگ اے ڈریم ہوم آرگنائزیشن کہ جی ہم ایک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے وہ کس ڈیٹ کو ہوئی ہے. مثلا ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے ایک اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جی جو ہماری پراپرٹی فار رینٹ کون سی ہے جس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، ڈیفینیٹلی وہ انفارمیشن ہم پراپرٹی فار رینٹ میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح نیوز پیپر کی جو انفارمیشن ہے وہ نیوز پیپر کی اینٹی ٹائپ سے آ سکتی ہے، لیکن وی آر انٹرسٹڈ کہ جی کس ڈیٹ کو ایڈورٹائز ہوئی اور کتنا ہماری کاسٹ آئی اس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ہم اس کے بارے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو اب ان دونوں ایٹریبیوٹس کی اگر بات کی جائے تو نہ تو اس کو نیوز پیپر میں ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ نیوز پیپر میں رکھیں گے تو ہاؤ وی ول ایسوسیٹ دا پراپرٹی جس کے لیے جو ہے وہ ایسوسیٹ کی گئی ہے، اور اگر اسی چیز کو ہم پراپرٹی فار رینٹ میں رکھیں تو یہ کوئی مطلب اس کی لاجیکل سینس نہیں بنتی. تو اس صورت میں یہ والا جو اب 2 ایٹریبیوٹس ہیں دے ول بی بیسیکلی ایسوسیٹڈ ود دی ریلیشن شپ. اور اس سچویشن کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب جب یہ سچویشن ہو کہ آپ کے جو
relationships हैं, they are also they have some attributes जो कि उस relationship से जो है वो उनका association है. तो फिर हम देखेंगे कि इस situation में हमें क्या करना चाहिए. इस डायग्राम को अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि जी देयर आर टू एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व्ड. एक न्यूज़पेपर है और एक जो है प्रॉपर्टी फॉर रेंट है. एंड सपोज वी आर जस्ट इंक्लूडिंग द प्राइमरी कीज, जिसमें न्यूज़पेपर की जो प्राइमरी की है दैट इज़ न्यूज़पेपर नेम, क्योंकि हर न्यूज़पेपर जो है उसका डिफरेंट नेम होगा. कभी भी दो न्यूज़पेपर का नेम सेम नहीं हो सकता, मतलब किसी भी नॉर्मली विद इन अ कंट्री. और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर इज़ द प्राइमरी की एंड देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजेस, के न्यूज़पेपर एडवर्टाइजेस प्रॉपर्टी फॉर रेंट. अब हम देखते हैं कि जो दो हमारे एट्रीब्यूट्स थे जो कि दैट आर एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, और अब हमने उसको ईआर मॉडल में जब रिप्रेजेंट करना है तो अब देखें जो रिलेशनशिप के साथ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब इन अदर वर्ड्स आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यू आर बेसिकली मिसिंग और यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई an other entity type that exists there, but you haven't identified that particular entity type. तो therefore जो आपके attributes हैं ऐसे जो कि relationship के साथ जिनकी association है, तो उसको भी आप as a entity type ही जो है वो represent करते हो. लेकिन अब जो फ़र्क है इसके अंदर कि आपने कैसे बताना है कि ये रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट हैं, तो उसके लिए आप जो लाइन यूज़ करोगे वो सॉलिड लाइन नहीं होगी, वो डैश लाइन होगी. और वही जो एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए दो आपके पोर्शन होते हैं, एक हिस्सा एंटिटी टाइप के नेम के लिए होता है और एक उसके एट्रीब्यूट्स के लिए होता है. तो इस सूरत में आप एंटिटी टाइप का जो नेम है वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आई होप कि जी आपको क्लियर हो गया कि जो हमारी UML की नोटेशन है उसके अंदर अगर कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि हम रिलेशनशिप वाली जगह से डॉटेड लाइंस निकालते हैं और एक एंटिटी टाइप ही आगे जिसका कोई नाम फिलहाल, मतलब वही जैसे मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली देयर एग्जिस्ट एन एंटिटी, लेकिन आपने उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो आप देखेंगे कि वो फिर जो है आप उसको बाद में हम देखेंगे कि हम इसको फिर किस तरह रिजॉल्व करते हैं. लेकिन फिलहाल आवर फोकस इज के हाउ attributes associated with the relationships are represented in the ER model. तो I hope it's clear कि जी आप इस किस्म की situation जहाँ पे कुछ attributes जो है वो relationship के साथ जो है उनकी association है, तो that is represented by a dash line, और बाकी वही rectangle use होती है और उसका जो attributes हैं they are basically placed in the lower part of the entity type area, और entity जो type का name है that is वो जो है वो blank ही जो है उसको that is left blank. अब आई होप कि ये सारी जो है चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, और एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब भी इस किस्म की सिचुएशन आएगी कि व्हेन देयर आर सर्टन एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप, इट मींस के देयर एग्जिस्ट एन एंटिटी टाइप, लेकिन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, या वो एक अनआइडेंटिफाइड है, तो दैट्स वाई देयर एग्जिस्ट सम एट्रीब्यूट्स, अदरवाइज तो वो एट्रीब्यूट्स ना हो. तो मतलब हमने इस चीज़ को फिर समझना है कि जो है देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सम एंटिटी टाइप, एंड सपोज इन दिस सिनेरियो वी कैन से कि जी एक एडवर्टाइजमेंट की जो है वो हमारी एंटिटी होगी, या एडवर्ट उसका नाम दे दिया है, और जो इस किस्म की आपकी एंटिटी जो कि रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स के हवाले से होती है, इसकी जो प्राइमरी की होती है, कीप इन माइंड के जी जो है दैट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्राइमरी कीज, जिन एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो ये एसोसिएशन है उनकी कम्बिनेशन से वो जो है वो प्राइमरी की बनती है. मसलन अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो न्यूज़पेपर और जो आपका प्रॉपर्टी नंबर है वो जो है
وہ دونوں مل کے جو ہے اس کی پرائمری کی بنائیں گے. لیکن بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جی وہی صرف جو ہے وہ دونوں مل کے جو ہے وہ ابھی سٹل یونیکنیس آپ کو پرووائڈ کر سکے. مثلا یہ دیکھیں آپ کے اگر میں ایک اسپیسیفک پراپرٹی کا ایک دن ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں تو میں اس کا نیوز پیپر وہی ہے اور اس کا جو ہے پراپرٹی نمبر بھی وہی ہے. تو اب اگلے دن یا پھر کچھ دنوں بعد پھر اس کے میں ایڈورٹائزمنٹ اسی نیوز پیپر میں کرتا ہوں تو اب یونیکنیس تو ان دونوں کے کمبینیشن پہ سٹل نہیں رہے گی کیونکہ وہی پراپرٹی نمبر ہوگا, وہی نیوز پیپر ہوگا. تو وی نیڈ ٹو انکلوڈ another attribute and that could be the date advertised. تو جو آپ کا نیوز پیپر ہے پلس آپ کا پراپرٹی نمبر ہے پلس آپ کی جو ڈیٹ ایڈورٹائزڈ ہے, they could make a primary key or they will be basically they will be helping us to basically uniquely identify each occurrence of the advert entity type. تو مطلب this is how کہ جی ان کی جو پرائمری کیز کیسے فارم کی جاتی ہیں, وہ دونوں طرف کی جو پرائمری کیز ہیں وہ بھی آتی ہیں پلس جو اس کا اپنا کوئی ایڈیشنل ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کا کمبینیشن, اس کا جو کمپوزٹ کی ہے وہ اس فارم میں جو ہے اس کی پرائمری کی اس قسم کی اینٹیٹی ٹائپ کی جو ہے وہ بنتی ہے. اب ہم جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ریلیونٹ کہ جی ہمارے جو یہ اینٹیٹی ٹائپس ہیں اور جو ریلیشن شپس ہیں ان کے درمیان ان کے اوپر سرٹن کانسٹرینٹس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وی ول لک into the detail of these structural constraints. ان کو structural constraints کہتے ہیں. اور اب keep in mind اگین مطلب کانسٹرینٹ آپ کو یاد ہے کہ کانسٹرینٹ آر اسپیسیفک کنڈیشنز یا کوئی مطلب لمیٹیشن ہے جو کہ ریئل لائف میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ ای آر ماڈل جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس میں جو اینٹیٹیز کے درمیان ریلیشن شپ ہیں ان ریلیشن شپس کو اوپر اگر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے, کسی قسم کی کوئی کنڈیشن ہے, تو دین یور ای آر ماڈل شوڈ ریپرزینٹ اور انکلوڈ دیٹ پرٹیکولر کانسٹرینٹس. تو اس قسم کے جو کانسٹرینٹس ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ مسٹ جو ہے وہ اپنے ای آر ماڈل میں ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تاکہ اب یہ چیز اس لیے ضروری ہے, اس چیز کو سمجھ لیں کہ کیونکہ جو آپ کا ای آر ماڈل ہے دیٹ از دی ریپرزینٹیشن آف دی ریئل لائف سسٹم, وہ اسی سسٹم کا ہے. تو اگر آپ وہ تمام کانسٹرینٹس جو کہ اس سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہیں آپ ان کو اپنے ای آر ماڈل میں ریپرزینٹ نہیں کرتے, تو اٹ مینس کہ پھر جو آپ اس کے اوپر پھر فردر لاجیکل جو ڈیزائن بناؤ گے یا امپلیمنٹیشن جب کرو گے یا اس کو فزیکل ڈیزائن جب بناؤ گے تو وہ اس میں موجود نہیں ہوں گے. تو جب موجود نہیں ہوں گے تو اٹ مینس کہ آپ نے اس سسٹم کی ریکوائرمنٹس کو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اور اگر انڈرسٹینڈ کیا تو ان ساروں کو اس میں شامل نہیں کیا, تو دین پھر اس قسم کے سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جی اینی ٹائپ آف کنسٹرینٹس مثلاً جی جیسے ا پراپرٹی فار رینٹ مسٹ ہیو این اونر, یہ کانسٹرینٹ ہے کہ جی ایک پراپرٹی جو ہوگی ڈیفینیٹلی دیر ول بی این اونر فار دیٹ پراپرٹی. تو آپ نے اس کو مسٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے ماڈل کے اندر. اینڈ لائک وائز یو سے کہ جی ایچ برانچ مسٹ ہیو اے اسٹاف, مطلب ایک برانچ ہے تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی سم اسٹاف ممبرس فار دیٹ پرٹیکولر برانچ. تو جو ہمارے جو مین ٹائپ آف کانسٹرینٹ ہیں اسٹرکچرل کانسٹرینٹس, اس کو ہم ملٹیپلیسٹی کے جو ہے وہ ٹرم جو ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیسٹی کیا ہوتی ہے, اور کیپ ان مائنڈ کہ دیز اسٹرکچرل کانسٹرینٹس ایگزسٹ بٹوین دی entity types that are associated through a relationship, اور پھر ہم ان کے وہی constraint شامل کرتے ہیں جو ریئل لائف میں ہوتے ہیں, مطلب جو ریئل ورلڈ میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں جیسے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ای آر ماڈل کوئی آپ نے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن آپ اس کو وہ کر رہے ہوتے ہو. ای آر ماڈل بیسیکلی پرووائڈز یو دی ریئل لائف پرسپیکٹیو اس کا, کہ جس طرح ریئل لائف میں اس سسٹم میں چیزیں ہوتی ہیں ای آر ماڈل اسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا ملٹیپلیسٹی. جیسے ہم نے کہا جی کہ کسی قسم کے کوئی کانسٹرینٹ جو ہے اگر وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, جیسے ہم نے کہا جی کہ دیر مسٹ بی این اونر فار اے پراپرٹی فار رینٹ,
ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل کانسٹرینٹ ہے جو کہ ادھر ریپرزینٹ ہونا چاہیے ER ماڈل میں. اسی طرح ہم نے کہا جی کہ ہر برانچ کے لیے کچھ اسٹاف ممبر ہونے چاہیے. تو مطلب اگر ایک برانچ ہے تو اٹ مینس دیر مسٹ بی سم اسٹاف ممبرس. تو یہ جو ہے یہ کس طرح ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے ER ماڈل میں, اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے دیٹ از ملٹیپلسٹی. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور اسٹرکچرل کانسٹینٹس کی بھی بات کریں گے, لیکن فی الحال وی اسٹارٹ ود دی ملٹیپلسٹی کانسٹینٹ. لیٹس ڈیفائن دی ملٹیپلسٹی کانسٹرینٹ فارملی. پہلے ہم اس کی ذرا فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے. تو دی نمبر اور رینج آف possible occurrences of an entity type that may relate to a single occurrence of an associated entity type through a particular relationship. So this is known as, it means کہ when there exists a relationship between two entities, دو entities ہیں ہمارے, ان کے درمیان کوئی relationship exist کرتا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ ایک انٹیٹی ٹائپ کی ایک اکرنس جو ہے وہ دوسری انٹیٹی ٹائپ جس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے اس کی کتنی انٹیٹی اکرنس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے, ایک کے ساتھ ہے یا یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, اینڈ سو آن. تو ہم اس کو ایگزامپل کے تھرو جو ہے وہ سمجھنے کی جب کوشش کریں گے تو اٹ وڈ بی ویری کلیئر. اب کیپ ان مائنڈ کہ ملٹیپلسٹی constrains the way the entities are related, کے مطلب یہ بیسیکلی ان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کو کنسٹرینٹ کرتا ہے کہ ان کی آپس میں ریلیشن شپ کیسا ہے, کہ یہ آیا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس انٹیٹی ٹائپ کی ایک اکرنس کے لیے اس کی ملٹیپل ہیں یا کوئی بھی نہیں ہو سکتی یا اس قسم کی. ٹھیک ہے جی, یہ بیسیکلی اس چیز کو ریپرزینٹ کرے گا. اینڈ keep in mind کہ again it is the representation of the policies or the business rules established by the user or the enterprise. تو مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کوئی اپنی طرف سے شامل کریں گے, بلکہ یہ اس سسٹم کے, اس انٹرپرائز کے, اس آرگنائزیشن کے یا جو ادھر یوزرز ہیں ان کی طرف سے کوئی پالیسیز ہیں یا بزنس رولز ہیں جن کو ہم نے اپنے ER ماڈل میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنا ہے. اور if we don't basically include those constraints within our ER model, it means کہ we haven't identified all the requirements for particular database system. We must ensure that all appropriate enterprise constraints are identified and represented in an ER model. It is a must, مطلب کہ جی آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے being a database designer کہ you have included all constraints. اب لیکن ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ sometimes it is not possible to include all یا every kind of constraint, لیکن میجورٹی جو بھی ہمارے constraint اس سسٹم کے حوالے سے ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو ER ماڈل کے اندر ضرور ریپرزینٹ کریں. اب جو ہمارے constraints ہیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کے آئے تھے کہ جی ہمارے جو پہلی بات ہے ہم اگر دیکھیں تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اس کی ہم نے ڈگری کی بات کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو پچھلا لیکچر, تو ڈگری جو ہے ہماری کسی بھی ریلیشن شپ کی, اس سے مراد کیا تھی کہ اس ریلیشن شپ کے اندر کتنی انٹیٹی ٹائپس انوالوڈ ہیں. تو اگر ایک انٹیٹی تھی تو ہم اس کو یونری ریلیشن شپ کہتے تھے یا ڈگری اس کی یونری کہتے تھے اور اس کو ریکرسو ریلیشن شپ بھی کہتے تھے. اگر دو انٹیٹیز انوالوڈ ہیں جو کہ وچ از دا موسٹ کامن ریلیشن شپ کہ جی ہمیشہ جس میں دو انٹیٹیز انوالوڈ ہوں گی اور اس کو ہم بائنری ریلیشن شپ بھی کہتے تھے یا اس کی ڈگری بائنری کہتے تھے. اسی طرح ہم نے تین انٹیٹی ٹائپس کا بھی ریلیشن شپ دیکھا تھا جس میں تین انٹیٹی ٹائپس انوالوڈ تھیں, اس کی ڈگری ٹرنری یا اس کو ٹرنری ریلیشن شپ بھی کہتے تھے. تو جو ہماری اسی طرح چار والی تھی وہ کوارٹرنری تھی اینڈ سو آن. تو مطلب ہم نارملی میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو سب سے کامن ریلیشن شپ ہے دیٹ از بائنری. تو اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو جو کوئی بھی جو دو انٹیٹیز ہیں جن کا ایک ریلیشن شپ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈگری کیا ہوئی, بائنری ہوئی. اب ان کے درمیان جو ملٹیپلسٹی کانسٹرینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ تین طرح سے ہم اس کو ریفر کر سکتے ہیں یا تین ڈیفرنٹ ویز میں اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. جو پہلا ہمارا اس کی ٹائپ ہے دیٹ از
ون ٹو ون ریلیشنشپ کہ کوئی بھی دو انٹیٹیز جو ان کے درمیان جن کے درمیان ریلیشنشپ ہے ان کا درمیان جو ریلیشنشپ کی ملٹیپلسٹی ہے دیٹ کوڈ بی ون ٹو ون. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ جو ایک اینٹی ٹائپ کی ایک اکرنس ہے اس کی ایسوسیشن یا اس کا جو ریلیشنشپ ہے دیٹ از basically associated with a single entity occurrence of the other entity type. اسی طرح one to many ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کو دیکھیں گے, اور many to many بھی ہو سکتا ہے. اب مثلا جیسے one to one کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب جن دو entity types کے درمیان relationship ہے یہ اس کا کیا ہے کہ جو لیفٹ والی سائڈ کی انٹیٹی ٹائپ ہے اس کی ایک انٹیٹی اکرنس کی ایسوسیشن دو رائٹ والی سائڈ کی انٹیٹی ٹائپ ہے اس کی انٹیٹی کے ساتھ کتنی اکرنسز ہیں؟ 1 ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ وہ ایک اس کے انٹیٹی اکرنس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اسی طرح مطلب یہ بائی ڈائریکشنل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب مثلا آپ دیکھیں کہ جو سٹاف کا اور برانچ کا جو ہے وہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے ان درمیان دونوں کے درمیان, تو ہم آپ دیکھیں کہ جیسے ایک مینیجر ہے, ہمیں پتہ ہے جی کہ ایک مینیجر جو ہے ہی مینیجز آ برانچ, یہ ہم نے ریلیشنشپ اینٹیٹیز کے درمیان دیکھا تھا کہ اسٹاف مینیجز آ برانچ. تو آپ دیکھیں کہ ایک سٹاف ممبر جو کہ مینیجر ہے وہ کتنی برانچز کو مینیج کرتا ہے؟ ایک کو کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو ریورس میں دیکھیں تو ریورس میں سے آپ دیکھیں گے کہ جو ایک برانچ ہے اس کے لیے کتنے مینیجرز ہیں؟ ایک ہے. تو یہ جو اس قسم کی ہمارے پاس سچویشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں, جو اس قسم کا ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ملٹیپلسٹی ہے دیٹ از 1 to 1. آن دی ادر ہینڈ ہم 1 to many کی جب بات کریں تو 1 to many یا many to 1 جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا جو ایک اینٹی ٹائپ کی ایک اینٹی اکرنس ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود ملٹیپل اکرنسز آف دی ایسوسیٹڈ اینٹی, کے اس کی بہت ساری اکرنسز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے. مثلا دیکھیں کہ جی جیسے ہم سٹاف کا اور جو پراپرٹی فار رینٹ کا آپس میں ریلیشنشپ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ایک سٹاف ممبر کین اوور سی مینی پراپرٹی فار رینٹ, مینس کہ جی ایک سٹاف ممبر ہے اس کے ذمہ 10 پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں جس کا جو ان کے ذمہ لگائے گئے ہو. اسی طرح جو ہے مثلا ایک اسٹوڈنٹ اور ایک کورس کی انٹیٹی, اگر ہم ایک یونیورسٹی کا سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے کورسز رجسٹر کر رہا ہوگا, لیکن اس کو اگر ہم ریورس سائڈ سے دیکھیں تو ایک کورس کوڈ بی رجسٹرڈ بائی مینی, تو مطلب یہ خیر مینی ٹو مینی بن جائے گا. لیکن ہم اگر اس ایگزامپل کے حوالے سے بات کریں تو ہمارا جو ایک سٹاف ممبر ہے دیٹ اوور سیز مینی پراپرٹی فار رینٹ, اور جو مینی پراپرٹی فار رینٹ ہیں دیٹ آر اوور سین بائی یا ایک جو ہمارا ادھر سے ہم دیکھیں تو ایک جو پراپرٹی فار رینٹ ہے دیٹ از بیسیکلی از اوور سین بائی 1 سٹاف ممبر. لیکن اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ ہماری 1 to many کی ہوگی. جو تیسری ہماری سچویشن ہے یا ملٹیپلسٹی کی جو وہ ہمارے پاس ٹائپ ہے دیٹ از many to many, کہ جی آپ کا ایک طرف کی جو بہت ساری جو اینٹی اکرنسز ہیں دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود مینی اینٹی اکرنسز آف دی ادر ایسوسیٹڈ اینٹی ٹائپ. تو اگر ہم جیسے ہم نے دیکھا تھا نیوز پیپر اور پراپرٹی فار رینٹ جن کے درمیان جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ یا ایڈورٹائزز کا ریلیشنشپ تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو نیوز پیپر ہے اٹ کوڈ ایڈورٹائز مینی پراپرٹی فار رینٹ, اور اسی طرح جو ہے ایک پراپرٹی فار رینٹ کوڈ بی ایڈورٹائزڈ ان مینی نیوز پیپرز. تو اس قسم کی جو سچویشن ہوگی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کی مینی ٹو مینی ہے, اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے وہ اس حوالے سے کہ مثلا اٹ ول گیو یو دا ٹرو ریپرزنٹیشن آف دی سسٹم جس کا آپ جو ہے وہ ای آر ماڈل بنا رہے ہیں. تو اٹ از یور ریسپانسبلٹی بینگ دا ڈیٹا بیس ڈیزائنر کہ یو انکلوڈ آل دی constraints
that are basically present in that particular enterprise or organization, and you need to include those constraints in the ER ماڈل, تاکہ پھر آپ کا ER ماڈل جو ہے وہ ٹرو ریپرزنٹیشن جب ہوگا, وہ ایکوریٹ ہوگا, تو پھر جو اس سے آپ آگے لاجیکل ڈیزائن بنائیں گے, ڈیٹا بیس ڈیزائن, وہ پھر پراپر ہوگا, اور پھر فردر اس کو جب فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن میں کنورٹ کریں گے تو وہ وہی سسٹم ہوگا جو ریئل لائف میں ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سم ٹائمز اٹ از ناٹ پاسبل کہ جی آپ ہر کوئی کانسٹرینٹ جو ہے دیٹ could be represented in an ER model, تو مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی جو constraint ہے that could be represented, like مثلاً suppose کہ جی اگر یہ ایک آپ کے آرگنائزیشن میں پالیسی ہے کہ جی ہر جو آپ کا اسٹاف ممبر ہے that receives an additional days holiday for every year of employment, تو it will be difficult to represent this kind of structural constraint within the جو آپ کا ER ماڈل ہے اس قسم کی سچویشنز کے لیے, یا مطلب کوئی بھی اور بہت ساری ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جو مائٹ بھی پاسبل نہ ہو کہ آپ ان کو اپنے ER ماڈل کے اندر ریپرزینٹ کر لیں, لیکن اسٹل مطلب یور ایم شوڈ بی کہ یو شوڈ انکلوڈ ایز مچ یا ایز مینی کانسٹرینٹس ایز پاسبل جو ریپرزینٹ ہو سکتے ہیں, جو میکسیمم جن کی ریپرزینٹیشن ہو سکتی ہے, یو شوڈ انکلوڈ آل دوز کانسٹرینٹس ود ان یور ER ماڈل. Now we will look at کہ جی ہم کوئی بھی یہ جو ملٹیپلسٹی ہے دو, مثلا جب بھی ہم بات کریں گے, فی الحال تو ہمارا جو ہماری ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بائنری ڈگری کی جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو ہاؤ وی ول بیسیکلی ڈٹرمن دی ملٹیپلسٹی, کہ جی کب ہمیں پتہ چلے گا یہ 1 to 1 ہے, کب ہمیں پتہ چلے گا یہ 1 to many ہے, کیسے ہم مطلب اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, یا کس طرح ہمیں پتہ چلے گا یہ many to many ہے. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ مطلب یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, آپ نے کوئی جلد بازی نہیں کرنی کہ آپ اس کو جسٹ کوئی کیجولی لیں, آپ نے بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ آیا کہ یہ 1 to 1 ہے یا 1 to many ہے یا many to many ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنا ER ماڈل صحیح نہیں بنائیں گے تو your ER ماڈل will be mapped into the logical database design, اور اس کو آپ اس میں کنورٹ کرو گے, پھر اس logical database design کو آپ کنورٹ کرو گے physical database design میں. تو it means کہ if your ER model is not accurate, it means your logical database design will not be complete. تو جب وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو جب آپ اس کے اوپر فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن جو ہے وہ بیس کر رہا ہوگا تو پھر وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. تو یو شوڈ بی ویری کیئرفل, اور ایز آئی ٹولڈ یو کہ بڑی کریٹیکل ایکٹیویٹی ہے یہ جو ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے, اور تھوڑی کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے بعض اوقات ان کیس آف کہ جی اگر آپ کا سسٹم کمپلیکس ہے, بٹ اف یو اسٹک ود دی بیسک کانسیپٹس, اگر آپ ان کو فالو کرتے ہو تو آئی ہوپ کہ دیر شوڈ بی نو پرابلمس. اب keep in mind کہ جی whenever you want to determine the multiplicity, determining the multiplicity normally requires examining the precise relationships between the data given in an enterprise constraint using sample data. تو مثلاً the best way is کہ you should use some of the sample data that might be available within that organization, and then basically by looking at this sample data and then using some methodology like semantic net کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اس کی ملٹیپلسٹی کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی یا ڈٹرمن کر سکتے ہو. اینڈ ایز یو نو کہ جی جو سیمپل ڈیٹا ہے ہاؤ یو کین اچیو اٹ, کہ مثلاً اف دیر ایگزسٹ سم کائنڈ آف ڈاکومنٹیشن جس میں آپ کے کوئی فارمز ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہو, کوئی رپورٹس ہیں ان کو یوز کر سکتے ہو, یا اگر ان دونوں صورتوں سے آپ کو نہیں مل رہا تو دین مے بی یو کین انٹرویو سم یوزرز جو اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں, آپ ان سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو, ہاں جی مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ کس طرح معاملات ہوتے ہیں, اور یو کین ایکسٹریکٹ دیٹ سیمپل ڈیٹا, اور اس سیمپل ڈیٹا کو پھر آپ جو ہے مے بی سیمانٹک نیٹ جیسے ہم اگلی اپنے سلائیڈ میں بتائیں گے کہ مثلاً وی کین یوز دس ٹیکنیک, اور اس کی مدد سے پھر ہم جو ہے ملٹیپلسٹی کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اچھا, اگلی جو چیز ہے اٹ از امپورٹنٹ کہ جی
ٹو ریچ دی رائٹ کنکلوژن کہ مطلب اب جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے کوئی ہیسٹ میں یہ کام نہیں کرنا کہ آپ نے ملٹیپلسٹی از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ ریفلیکٹ دی ریئل لائف جو یا ریئل ورلڈ سچویشن. تو یو نیڈ ٹو بی ویری پیشنٹ اینڈ دی کنکلوژن اباؤٹ اے کنسٹرینٹ شوڈ بی جو ہے وہ ویری کیئرفلی ہینڈلڈ اور اٹ شوڈ بی دی ریپرزنٹیشن آف all the data being modeled کہ جی جتنا بھی مثلا یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو سیمپل ڈیٹا لیا صرف اسی کے اوپر اس کا نہیں ہونا چاہیے. مثلا جو اینٹیسپیٹڈ اور جو آپ نے اس میں کوئی پاسبلٹیز ہیں تو اس کو بھی جو ہے مطلب صرف آپ کی جو ہے اسی سیمپل ڈیٹا کے اوپر آپ کا کنکلوژن جو ہے وہ بیس نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آئندہ کوئی پاسبلٹیز جو فیوچر میں آ سکتی ہیں کوئی مزید ڈیٹا کے حوالے سے, تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے اس کو جو ہے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ای آر ماڈل کے اندر. Let's start with the determining the multiplicity for the one-to-one relationship. Suppose let's start with the managers relationship as we discussed کہ جی a staff member which will be a manager جس کی پوزیشن مینیجر ہوگی manages a branch. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک جو سٹاف ممبر ہے وہ ایک برانچ کو ایٹ اے ٹائم, مطلب ایک مینیجر جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم کتنی برانچز کو مینیج کرے گا, ایک کو کرے گا. اسی طرح جب ہم اس کو ریورس دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی ایک جو برانچ ہے دیٹ ول بی مینیجڈ بائی ایگزیکٹلی ون جو ہے وہ مینیجر. تو مطلب یہ ہم اسی ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اس کے لیے مطلب ملٹیپلسٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ جو ہے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اینڈ واٹ وی کین ڈو بائی یوزنگ دی سیمپل ڈیٹا دیٹ از اویلیبل ان فار دس ڈریم ہوم کیس اسٹڈی, جس میں ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہم نے ایکسٹریکٹ کیا تھا, کچھ ٹیبلز کے اندر ہمارے پاس موجود تھا, تو ہم اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کا کچھ سیمپل ڈیٹا لیتے ہیں اور ہم اس کے لیے سیمینٹک نیٹ جو ہے وہ اس کے لیے ڈرا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا مدد ملتی ہے, کہ آیا کہ ہم کیسے اس کے لیے ملٹیپلسٹی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے میں یا ڈٹرمن کرنے میں یہ جو ہے سیمینٹک نیٹ ہماری مدد کر سکتا ہے. اوکے, اب سیمینٹک نیٹ آپ کو آئی ہوپ کہ یو ریممبر کہ جی ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی آپ کی انٹیٹی ٹائپس ہیں آپ ان کو اس طرح اوولز میں آپ کہہ لو ریپرزینٹ کرتے ہو, اور جو ہر ایک اس کی اکرنس ہے جو وچ از بیسیکلی آئیڈینٹیفائڈ بائی دی پرائمری کی, اور پرائمری کی کا ایٹریبیوٹ ہم نے ادھر اسی لیے اسٹاف نمبر لکھا ہے, اور جو سالڈ ڈاٹس ہیں بلیک ڈاٹس ان کی مدد سے ہم اس کی ہر ایک اینٹی اکرنس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اوول یوز کی جاتی ہے, لیکن جو ہر ایک ریلیشن شپ کی اکرنس ہے اس کے لیے ہم ڈائمنڈ شیپ اور اس کے اندر ڈاٹڈ اور پھر اس کو ایک نام دے دیتے ہیں, اور جو ہماری دوسری اینٹی ٹائپ ہے پھر اگین اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہی سالڈ ڈاٹ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیمپل ڈیٹا لے کے جو ہے وہ سیمینٹک نیٹ جو ہے اس پرٹیکولر ریلیشن شپ کے لیے ہم نے جو ہے وہ ڈرا کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائیگرام کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سٹاف نمبر SG5 ہے اس کی جو ایسوسیشن ہے تھرو ریلیشن شپ R1 ود برانچ B003. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹاف نمبر SG37 ہے وہ ایگزسٹ تو کرتا ہے بٹ دیر از نو ایسوسیشن آف دس اینٹی اکرنس ود دی برانچ. کیوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی سارے رولز مینیجر تو نہیں ہے نا, یہ تو ہم مینیجر کے لیے بیسیکلی جو ہے یا مینیجرز کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی مینیجر ہوگا تو وہ سٹاف کو جو وہ کسی برانچ کو جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ مینیجر ہے لیکن سٹل اس کو وہ چارج نہیں دیا گیا کہ وہ برانچ کو مینیج کر رہے, تو مطلب اس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی SL21 جو ہے it is associated with the branch B005 through relationship R2. تو اب ہمیں اگر اس ڈائیگرام کو آپ اس طرح دیکھتے ہو and you have used the sample data from the dream home, تو you will be easily able to identify or determine the multiplicity between these two
entities, and we can conclude from this semantic net کہ جی اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں تو we see کہ جی SG5 manages branch B003 اور SL21 جو ہے that manages branch B005, but the SG37 جو staff number ہے وہ کوئی بھی branch manage نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو it means in other words we can say a member of staff can manage 0 برانچز, مینس جس طرح SG37 ہے یا کوئی بھی ایسا جو سٹاف ممبر ہوگا جس کا جاب پوزیشن جو ہے وہ مینیجر نہیں ہے, جو برانچ کو مینیج نہیں کر رہا, تو وہ تو کوئی بھی برانچ مینیج نہیں کر رہیں گے. اور یہ مطلب ریئل لائف میں ایسا ہی ہے کہ جی جو ایسے لوگ جو مینیجر نہیں ہیں وہ تو برانچ کو مینیج نہیں کر رہے ہوں گے. تو وی نیڈ ٹو ریپرزینٹ دس انفارمیشن ان آور ER ماڈل. یہ تو اب ہم نے کہا جی کہ کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو نہیں کرتے اسی کی بیس کے اوپر, سیمانٹک نیٹ کے اوپر, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کرتے ہیں وہ ایٹ موسٹ کتنی برانچز کو مینیج کرتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا کہ ایک مینیجر جو ہمیشہ وہ ایک برانچ کا مینیجر ہوگا, وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ 3 یا 4 برانچ کا مینیجر ہوگا. تو مطلب نارملی اگر کوئی اس قسم کی اگر سپوز کہ جی ایگزسٹ کرتی ہے تو مے بی وی کین انکلوڈ دیٹ کنسٹرینٹ, پھر ہم اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال ہمارا جو ڈریم ہوم کے حوالے سے ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ دیر مسٹ بی اے مینیجر فار اے برانچ, اور ہر جو مینیجر ہے دیٹ مینیجز اونلی اے سنگل برانچ. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم اس کو اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ممبر آف اسٹاف کین مینیج 0 or 1 برانچ اینڈ آن دی ادر ہینڈ. ٹھیک ہے, اب یہ اب ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ ایک جو برانچ ہے that is always managed by one member of staff. تو this is how we determine the multiplicity for any relationship that exists between two entities. So as there is a maximum of 1 branch for each member of staff involved in this relationship and a maximum of 1 member of staff for each branch, we refer to this kind of relationship as 1 to 1. I hope کہ جی اس ایگزامپل کے تھرو آپ کو بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کسی بھی 2 انٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے, تو what you can do کہ you can use semantic net and you can use some sample data and by including مطلب کچھ ایسا sample data جو سارے مختلف قسم کی possibilities, جیسے ہم نے ادھر دیکھیں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی entity occurrences شامل کی جو مینیجر تھے اور ایسے لوگ بھی جو مینیجر نہیں تھے, تو ہم نے اس کے تھرو پھر ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس کے لیے جو ہماری ملٹیپلسٹی ہے وہ کیا ہوگی. سو اب ملٹیپلسٹی اس کی دیکھیں تو ملٹیپلسٹی کوئی بھی جو 2 ہمارا انٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوگا وہ کیسے ریپرزینٹ کی جاتی ہے وہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جو برانچ کے ساتھ ہماری ملٹیپلسٹی ہے, کیپ ان مائنڈ کہ اس کو جو مطلب جو اس ریلیشن شپ کی ملٹیپلسٹی ہوتی ہے وہ اپوزٹ اینٹی کے لیے ہوتی ہے. مثلا دیکھیں کہ ہم جو برانچ کے ساتھ ملٹیپلسٹی لکھی گئی ہے وہ کیا ہے 0.1. تو ہم اسی طرح جو سٹاف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ملٹیپلسٹی ہے دیٹ از 1.1. تو مثلا یہ ایک تو ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیشہ جو ہماری ملٹیپلسٹی ہے وہ اسی طرح ریپرزینٹ ہوگی کہ پہلے کوئی نمبر ہوگا اور پھر ڈاٹ اور اس کے بعد کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے یا اسٹیرک بھی ہو سکتا ہے جو مینی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اب برانچ کے ساتھ 0.1 ہے, اس کو اگر ہم انٹرپریٹ کرنا چاہیں, اس کو ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا اس سے مراد ہے, تو اٹ مینز کہ a member of staff can manage 0 branches, ٹھیک ہے, اور 1 برانچ. تو مطلب یہ جو ملٹیپلسٹی ہے دیٹ از ایسوسیٹڈ ود دی اسٹاف, جو کہ مطلب کس طرح برانچ کے حوالے سے اس کی ایسوسیشن ہے ایک اسٹاف کے انٹیٹی اکرنس کی. اسی طرح جو 1.1 ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایچ برانچ از مینیجڈ بائی 1 member آف اسٹاف, کہ جی مسٹ ہے کہ ہر ایک برانچ کا جو ہے وہ ایک جو مینیجر ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ دس وڈ میک دی کانسیپٹ کلیئر کہ جی آپ کو پتا چل گیا کہ ایک تو ہم نے ڈٹرمن کیسے کرنی ہے ملٹیپلسٹی, اور دوسرا ER ماڈل میں اس کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے, اینڈ دی تھرڈ تھنگ از کہ ہاؤ ٹو
interpret this basically multiplicity کے جو ہماری جیسے برانچ کے ساتھ 0.1 ہے اس کا کیا مقصد ہے اور جو سٹاف کے ساتھ 1.1 ہے اس کا جو ہے کیا مقصد ہے, how we basically comprehend this association یا اس کو کیسے ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں, انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. The next type of جو multiplicity ہے that is one to many. ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا اور as I discussed in previous slides کہ جی ہمارا جو relationship ہے that exists between staff and property for rent that is oversee کہ جی ایک staff member جو ہے وہ بہت ساری property for rent کو جو ہے وہ oversee کر سکتا ہے. تو again مطلب ٹو ڈیٹرمن دی ملٹیپلسٹی آف دس ریلیشن شپ میں بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ مطلب ہم کیسے, ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 1 to many ہے. تو what we can do کہ again we can apply the same technique and we can draw a semantic net for this particular relationship. تو or by using some sample data we will be able to identify that there exists a one to many relationship between these two entities. So let's start with this activity again. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم staff اور جو property for rent ہے اور جو ان کے درمیان relationship ہے overseas کو, اس کو ہم represent کرتے ہیں semantic net کی مدد سے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے جو سٹاف کے انٹیٹی ہے اس کو اگین اس کے انٹیٹی اکرنسز کو ہم نے سٹاف نمبر سے کیا ہے. ہمارے پاس 3 جو سیمپل جن لوگوں کا ڈیٹا لیا ہے وہ SG5 ہے, SG37 ہے, SA9 ہے. اور اسی طرح جو پراپرٹی فار رینٹ ہے ہم نے 4 جو ہے پراپرٹی فار رینٹ کا جو ہے وہ اکرنسز کو ریپرزینٹ کیا ہے سیمانٹک نیٹ کے اندر, جس میں PG21 ہے, PG36 ہے, PA14 ہے اور PG4 ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو جو بھی جس انٹیٹی اکرنس کی جس پراپرٹی فار رینٹ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہوگی اس کو ہم سالڈ لائن کے تھرو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کوئی ریلیشن شپ کو نام دے دیتے ہیں. جیسے ہمارے 3 ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہے ہیں ریلیشن شپ اکرنسز R1, R2 اور R3. اب R1 کو دیکھیں تو that represents an association between a staff entity occurrence SG37 اور جو property entity occurrence ہے وہ PG21 ہے. It means کہ جو SG37 ہے that is associated with property PG21 اور ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ریلیشن شپ اکرنس یوز کی گئی ہے دیٹ از R1. اسی طرح یا ان ادر ورڈز واٹ ڈز اٹ مین کہ اٹ مینز جی کہ پراپرٹی نمبر PG21 از اوور سین بائی SG37 یا SG37 اوور سیز دی پراپرٹی PG21. لائک وائز SG37 جو ہے دیٹ اوور سی دی پراپرٹی PG36 ایز ویل, تو مطلب وہ زیادہ بھی کر رہا ہے. اسی طرح SA9 جو ہے وہ PA14 کو اوور سی کر رہا ہے. لیکن آپ ذرا ادھر دیکھیں کہ SG5 کو ذرا دیکھیں کہ SG5 جو ہے وہ کسی بھی پراپرٹی کو مینج نہیں کر رہا. تو مطلب دیر کوڈ بھی اے پاسبلٹی کہ ایک کوئی سٹاف ممبر ہے اس کو بھی کوئی الوکیٹ ہی نہیں ہوئی کہ وہ کون سی پراپرٹی کو مینج کرے, یا مے بی ہی از انوالوڈ ان سم ادر ایکٹیویٹیز اینڈ اس کو کوئی اور کام دیا گیا ہے تو وہ نہیں کر رہا. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح لائک کہ کسی پراپرٹی کی رجسٹریشن تو ہوگی ہمارے پاس لیکن اسٹل دیٹ پراپرٹی از ناٹ بیسیکلی ایلوکیٹڈ ٹو سم اسٹاف ممبر. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی PG4 جو ہے اٹ از ناٹ اسٹل ایلوکیٹڈ ٹو سم اسٹاف ممبر, اور دس کوڈ بی اے پاسبلٹی. مطلب یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرنا ہے اگر تو جو ہے ہم اس طرح مطلب اس سیمانٹک نیٹ سے اب ہمیں بڑا واضح ہو گیا ہے یہ چیز, اور ہم اس کا جو ہے وہ کنکلوژن جب ڈرا کریں تو اس میں ہمیں بڑا کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ دیر مائٹ بی سم اسٹاف ممبرس ہو آر مینیجنگ 0 پراپرٹیز فار رینٹ
اور اگر دیکھا جائے تو کچھ سٹاف ممبرز ایسے ہیں جو بہت زیادہ پراپرٹیز کو بھی مینج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹ مینز اٹ کوڈ بی 2, اٹ کوڈ بی 3, لیکن اس سیمانٹک نیٹ نے تو ہمیں صرف 2 کا دکھایا کہ ایک سٹاف ممبر ہے جو 2 بھی کر رہا ہے, ایک سٹاف ممبر ہے جو 1 کر رہا ہے, اور ایک سٹاف ممبر ہے جو کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا, اسی طرح جب پراپرٹیز کو دیکھیں تو پراپرٹیز میں دیکھا جائے تو پراپرٹیز کے والے سے ہم دیکھتے ہیں تو پراپرٹی کے والے سے یہ ہے جی کہ ایک جو پراپرٹی ہے دیٹ ول بی آلویز ایسوسیٹڈ ٹو اے سنگل, جو ہے وہ ایک ہی جو ہے آپ کا سٹاف ممبر کو اسائن ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مختلف جو ہماری پراپرٹیز ہیں دیٹ کوڈ بی ہینڈلڈ بائی دی سیم جو ہے وہ سٹاف ممبر. تو if we summarize it, we can say a member of staff can oversee 0 or more properties for rent, and a property for rent is overseen by 0 or 1 member of staff. تو it means کہ جی ہمارا جو اس قسم کا ریلیشن شپ پر جو ہوگا یہ 1 to many ہوگا. تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے آپ کو اب کہ جی اب آپ نے کیسے جو 1 to many والی جو ملٹیپلسٹی ہے اس کو بھی ڈٹرمن کر لیا بائی یوزنگ دی سیمانٹک نیٹ اینڈ بائی یوزنگ سم سیمپل ڈیٹا, اینڈ دیٹ سیمانٹک نیٹ بیسیکلی ہیلپس اس ٹو ڈٹرمن دی ملٹیپلسٹی فار, مطلب چاہے وہ 1 to 1 کے لیے, 1 to many کے لیے, یا آگے ہم ایگزامپل کریں گے اور many to many کو بھی دیکھیں گے. So when we have identified or determined the multiplicity, then we can represent it in the ER model, or you can see کہ جی staff اور overseas کا جو relationship ہے between staff and the property for rent. تو جو property for rent کے ساتھ جو ہم نے associate کیا وہ multiplicity that is 0 dot dot many, وہ جو star جو ہوتا ہے یا asterisk جو ہے that represents the many, means many سے مراد یہ کچھ بھی کہ 2 بھی ہو سکتی ہیں پراپرٹیز جن کو وہ مینج کر رہا ہے, 3 ہو سکتی ہیں, 4 ہو سکتی ہیں, 10, 20, 50, اینی نمبر, ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ وی آر ناٹ شیور, دیئر فور وی یوز مینی, کہ جی وہ زیادہ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اس سے کیا مراد, ایچ ممبر آف اسٹاف اوور سیز 0. اب 0 کیوں شامل کیا, جیسے آپ نے اس سیمانٹک نیٹ میں دیکھا تھا کہ ایک سٹاف ممبر ایسا تھا جو کوئی پراپرٹی بھی مینج نہیں کر رہا تھا, تو اسی چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم نے ER ماڈل میں ادھر ملٹیپلسٹی میں اس کو 0 لکھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو میکسیمم جو وہ پراپرٹیز مینج کر سکتا ہے, ہمیں نہیں آئیڈیا کہ وہ 2 بھی کر سکتا ہے, وہ 3 بھی کر سکتا ہے, تو اٹ مینس کہ ہمیں 2 وہاں پہ نظر آئیں تو ہم نے اس کو مینی سے جو ہے وہ ریپرزینٹ کر دیا, اور اس کے لیے ہم جو ریپرزینٹیشن, سمبولک ریپرزینٹیشن یوز کرتے ہیں دیٹ از اسٹیرک. آن دی ادر ہینڈ جو اسٹاف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے آپ کی ملٹیپلسٹی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے لکھا 0 ڈاٹ ڈاٹ 1. اگین اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے, وی سے جی کہ ایچ پراپرٹی فار رینٹ از اوور سین بائی 0. مطلب جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پراپرٹی فار رینٹ ایسی تھی جس کو ابھی کسی کو اسائن نہیں کیا گیا, اس کو کوئی بھی ابھی نہیں دیکھ رہا, ابھی نئی رجسٹریشن ہوئی ہے مے بی, یا مطلب فار ادر کوئی بھی ریزنز ابھی کوئی بھی سٹاف ممبر اس کو ایلوکیٹ نہیں کیا گیا, وہ بہت بیزی ہیں باقی پراپرٹی فار رینٹ میں, تو ابھی اس کا کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس میں رینوویشن بھی ہو رہی ہے, یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. تو ابھی اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہو جی کہ ابھی کوئی بھی سٹاف ممبر جو ہے دیٹ از ناٹ اسائنڈ ٹو دس پرٹیکولر پراپرٹی فار رینٹ. لیکن ایک پراپرٹی فار رینٹ جو ہے دیٹ ول آلویز بی ایسوسیٹڈ ود اے سنگل جو ہے وہ سٹاف ممبر کے, ہمیشہ ایک پراپرٹی فار رینٹ کسی ایک سٹاف ممبر کے ہی ذمہ لگائی جائے گی, تو اس لیے ہم 0 ڈاٹ ڈاٹ 1 کا یوز کریں گے. تو اٹ ول بی انٹرپریٹڈ ایز ایچ پراپرٹی فار رینٹ از اوور سین بائی 0 اور 1 ممبر آف سٹاف. تو دس از ہاؤ وی ڈیٹرمن دی ملٹیپلسٹی فار 1 to many by using semantic net. اچھا, sometimes if there is a possibility کہ you know کہ جی what is the minimum value for the multiplicity and what is the maximum value for the multiplicity, تو you can come up with the exact numbers. جیسے مثلا فرض کریں آپ کہتے ہو جی کہ جو مطلب آپ کا یہ کانسٹرینٹ ہے انٹرپرائز کا, ڈریم ہوم کا, کہ جی جو منیمم کوئی بھی بندہ جو پراپرٹیز ہینڈل کر سکتا ہے کہ جی وہ 0 ہے, مینز کہ وہ کوئی بھی دیر از اے
possibility کہ a staff member is not even assigned a single property for rent, اور جو میکسیمم کوئی بندہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ پراپرٹیز کو ہینڈل کر سکتا ہے دیٹ از 100. تو انسٹیڈ آف یوزنگ دس 0 اسٹیرک جو کہ مینس کہ جی کوئی بھی نہیں اور مینی کو ریپرزینٹ کرنے کے بجائے ہم ایگزیکٹ نمبرز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جی 0.100. تو اف یو نو دی ویلیوز کہ جی واٹ آر دی منیمم اینڈ میکسیمم ویلیوز فار دا ملٹیپلسٹی, دین یو کین یوز دوز نمبر انسٹیڈ آف دس اسٹیرک اور اینی ادر. کہ جی آپ کو اب مثلا اگر آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ کانسٹرینٹ ہوتا کہ جی ہر اسٹاف ممبر کے لیے مینڈیٹری ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک وہ پراپرٹی مسٹ جو ہے وہ اوور سی کر رہا ہو, تو دین اور ہم کہتے ہیں جی میکسیمم جو ہے وہ 10 کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے تھے جی 1.10 یا اس طرح, مطلب اس قسم کا کوئی بھی آپ کا کنسٹرینٹ ہے اینڈ یو کین ریپرزینٹ اٹ بائی یوزنگ دی ایکچوئل نمبر انسٹیڈ آف یوزنگ دس اسٹیرک. لائک وائز مینی ٹو مینی جو ریلیشن شپس ہیں ان کی بھی ملٹیپلسٹی ڈٹرمن کی جا سکتی ہے. اگین وی ٹیک دا ایگزامپل بٹوین دا نیوز پیپر اینڈ the relationship between the newspaper and the property for rent, which is the advertisers relationship, and again we draw a semantic net diagram for this particular relationship, اور پھر کچھ سیمپل ڈیٹا لیتے ہیں اور یہی ہم پریکٹس جو ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو دین آئی ہوپ کہ یو وڈ بی ایزیلی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دیر ایگزسٹ مینی ٹو مینی ریلیشن شپ بٹوین دیز ٹو اینٹیز. جسٹ لک ایٹ دی ایگزامپل. مثلاً آپ نے کچھ نیوز پیپرز جو وہاں کے ہیں وہ لکھ لیے اور نیوز پیپر اینٹی میں, اور جو اس کے لیے ہم نے, اور کیپ ان مائنڈ کہ سیمینٹک نیٹ کے اندر جو ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی ہم جو ہے وہ پرائمری کی ہی یوز کرتے ہیں, بیکاز دا پرائمری کی کوڈ بی یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دی یونیک اکرنسز آف, وہ جو ڈفرینٹ اکرنسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پرائمری کی کے علاوہ کوئی ایٹریبیوٹ جو ہے وہ دیٹ از ناٹ سوٹیبل, یا کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے جو یونیک ہو تو ہم وہ ہمیشہ یوز کرتے ہیں, لیکن موسٹلی ہماری پرائمری کی ہوتی ہے. اور پرائمری کی آپ دیکھیں نیوز پیپر نیم ہی دیٹ از بینگ یوزڈ فار پرائمری کی. تو ہم نے دیکھا کہ گلاسکو ڈیلی ہے, دا ویسٹ نیوز ہے اور دی ابرڈین ایکسپریس ہے. یہ تین ہمارے پاس جو ہے وہ نیوز پیپرز ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو پراپرٹی فار رینٹ ہے PG21 ہے, PG36 ہے, PA14 ہے اور PG4 ہے. تو when we look at this semantic net, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزرز کا ریلیشن شپ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلاسکو ڈیلی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو PG21 کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے اور PG36 کی ایڈورٹائزمنٹ بھی گلاسکو ڈیلی کے اندر ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابرڈین ایکسپریس ہے اس کے اندر صرف جو ایڈورٹائز کیا گیا ہے وہ PA1 کو ایڈورٹائز کیا گیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ جو PG4 ہے اس کو کسی بھی نیوز پیپر میں ایڈورٹائز نہیں کیا گیا. اگین مطلب آپ دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ جو نیوز پیپر میں صرف موسٹ پرابلی وہ ایسی ہی پراپرٹیز کی ہوگی جن میں مسئلہ آ رہا ہے جن کو رینٹ پہ لگانے میں. تو مطلب جو پراپرٹیز بغیر اس کے ہی مطلب ان کو رینٹ پہ لگ جاتی ہے آسانی سے, جو بہتر ہیں یا جن میں کوئی ایسی ایشوز نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو ان کو نیوز پیپر میں ایڈورٹائز کرنا ضروری نہیں ہوگا. لیکن ایسی جو پراپرٹیز جن کا جو بالکل رینٹ پہ نہیں جا رہی, تو میں بھی یو ڈیسائیڈ کہ جی بینگ اس کے مینیجر یا ڈائریکٹر کے طور پہ کہ یار ان کو پراپرٹیز کو نیوز پیپر میں بھی ایڈورٹائز کرو, مے بی پھر کوئی اس کے لیے کلائنٹ ہمیں مل جائے. اسی طرح دیکھیں جی ویسٹ نیوز جو ہے دیٹ از اونلی ایڈورٹائزنگ PG36. اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں نیوز پیپر جو ہے ڈیفینیٹلی وہی رکھنے ہیں جو مے بی جو ہے جو جن میں ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم سارے نیوز پیپرز تو نہیں رکھیں گے ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو غور سے دیکھیں تو وی کین سی کہ جی ایک نیوز پیپر کے اندر ملٹیپل جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتی ہیں, لائک PG21 اور PG36 are advertised in the Glasgow Daily. Likewise ہم دیکھتے ہیں کہ ایک property for rent could be advertised in many newspapers. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ PG36 جو ہے that is basically
ایڈورٹائز ان 2 ڈفرنٹ نیوز پیپرز. وہ گلاسکو ڈیلی میں بھی نیوز وہ ایڈورٹائز ہوا اور جی ویسٹ نیوز میں بھی ہوا. تو وی کین ایزیلی آئیڈینٹیفائی کہ دیر از اے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ. تو اس کو اگر ہم اب دیکھیں تو ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جی دی گلاسکو ڈیلی ایڈورٹائزز پراپرٹی نمبرز PG21 اینڈ PG36. اسی طرح ویسٹ نیوز آلسو ایڈورٹائزز پراپرٹی PG36. آبرڈین جو ہے وہ ایک پراپرٹی کو کرتا ہے, لیکن ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی PG4 جو ہے دیٹ از ناٹ ایڈورٹائز ان اینی نیوز پیپر. تو واٹ وی کین کنکلوڈ فرام دس سیمانٹک نیٹ کہ جی ون نیوز پیپر ایڈورٹائزز 1 or more. اب مطلب ڈیفینیٹلی نیوز پیپر کے اندر تو وہی ایزیوم کہ جی دیر مسٹ بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایڈورٹائزمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن if there exists the possibility کہ جی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پراپرٹی بھی ایڈورٹائز نہیں ہو رہی, لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو اپنے حوالے سے صرف اسی ریلیشن شپ کو کر رہے ہیں نا کہ جب ایڈورٹائزمنٹ ہوگی تو وی ایزیوم کہ جی دیر از آلویز, جب بھی ہم کوئی کیپچر کر رہے ہیں تو اٹ مینس دیر از این ایڈورٹائزمنٹ. تو وی سے کہ جی 1 or more properties for rent کی ایڈورٹائزمنٹ ایگزسٹ ان a newspaper and 1 property for rent is advertised in 0 اور مور نیوز پیپرز. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایسی پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں جن کو ہم کسی نیوز پیپر میں جو ہے وہ ایڈورٹائز نہیں کر رہے. سو اب آپ اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ مینی ٹو مینی کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی نیوز پیپرز کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر مسٹ بی این ایڈورٹائزمنٹ فار 1 or many properties. اور آن دی ادر ہینڈ پراپرٹیز کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہے تو وہ مینی نیوز پیپرز میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے تو اوور آل مطلب اس کے تمام سیمپل ڈیٹا کی ریپرزنٹیشن, مطلب سیمپل ڈیٹا کے علاوہ بھی جو پاسبل اکرنسز ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جسٹ ایک کوئی اس کی پاسبلٹی دیں. جتنی پاسبلٹیز ریئل لائف میں, ریئل ورلڈ میں اس کی ایگزسٹ کریں گی, آپ نے وہ ساری جو ہے وہ اپنے ER ماڈل کے اندر ریپرزینٹ ان کو کرنا ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. تو اگر اسی کو ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو یو کین سی کہ جی پراپرٹی فار رینٹ کے ساتھ جو ملٹیپلیسٹی ہم نے لکھی وہ 1 steric ہے. مینس کہ جی ایچ نیوز پیپر ایڈورٹائزز 1 or more property for rent, 1 or more properties for rent. On the other hand جو نیوز پیپر کے ساتھ ملٹیپلیسٹی آپ کی ایسوسیٹڈ ہے that is 0 steric. مینس کہ جی each property for rent is advertised, مطلب there was a possibility کہ کچھ ایسی properties for rent بھی ہو سکتی ہیں جن کو ہم ایڈورٹائز ہی نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہم نے 0 یوز کیا. اٹ مینس کہ وہ نہیں ایڈورٹائز ہو رہی ان 0 نیوز پیپرز, اور there was a possibility کہ many نیوز پیپرز کے اندر ایک ہی پراپرٹی کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا ایک پراپرٹی جو ہے وہ گلاسکو ڈیلی میں بھی اور دی ویسٹ نیوز, ان دونوں میں جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی. تو اس قسم کی سچویشن کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 0 اور steric جو ہے یہ ملٹیپلیسٹی یوز کرتے ہیں. تو وی سی کہ آن بوتھ سائڈز دیر ایگزسٹ مینی ٹو مینی, کہ مینی کا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس قسم کا جو ہماری ملٹیپلیسٹی ہوگی دیٹ از کالڈ مینی ٹو مینی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب یہ بہت ہی جو ہے ڈیفینیٹلی شاید آپ کو تھوڑا سا مطلب اب اس کے اوپر لاجیکلی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم آ رہا ہو, لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ایگزیکٹلی اسی طرح یہی ٹیکنیکس آپ اپنے جس بھی ڈیٹا بیس سسٹم کو ڈیزائن کر رہے ہیں آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی بھی 2 اینٹیٹیز کے درمیان جو ہے, یا اگر کوئی جیسے ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی کمپلیکس ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ہم ملٹیپلیسٹی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ بائنری جو کہ کامن ڈگری ہے آف ریلیشن شپ جو کہ ہم نارملی اپنے جو جب بھی ہم دیکھیں گے جو کہ اس قسم کا ہمیں اس قسم کے جو ریلیشن شپ سے سب سے زیادہ واسطہ پڑے گا. تو آئی ہوپ کہ یو ہیو gone through all the possibilities کہ جی اس کے لیے 1 to 1 کیسے آپ ڈیٹرمن کرو گے, 1 to many کیسے کرو گے, اور many to many کیسے کرو گے. اب ہم جو اگلی ہم جو ڈسکشن کریں گے that will be about کہ جی جب ہماری ڈگری بائنری نہ ہو, ٹرنری ہو یا اس سے اوپر ہو, لیکن ہم ٹرنری تک اس کو ایکسپریس کر کے پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم
اسی کو جنرلائز کر لیں گے کہ کسی بھی جو دو سے زیادہ انٹیٹیز جس ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہیں آپ وہی ٹیکنیک جو ہے اس کو اوپر استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ موسٹلی جو آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کے بائنری والے ہوتے ہیں, اینڈ دیر آر اسٹل پاسبلٹیز کہ آپ کے ٹرنری یا اس سے زیادہ ریلیشن شپ ہوں اس قسم کے, لیکن یو اسٹل ٹرائی کہ جی آپ ان کو کنورٹ کر لیں, اینڈ وی ول لرن دس کہ جی ہم کیسے اس کو جو ہے وہ جو ہے بائنری میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے یا اس کو اس طرح جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. اب جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ کہ جی اگر ہم نے یہی ملٹیپلسٹی جو ہے اگر ہم نے کمپلیکس ریلیشن شپس کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں جی کہ ہمارا ملٹیپل اینٹیٹیز انوالوڈ ہیں, دو سے زیادہ انوالوڈ ہیں, تین ہیں, تو وہ کیسے کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ ود دی ڈیفینیشن کہ جی دی نمبر. اب پہلی بات آپ دیکھیں بائنری کے لیے کیا تھا کہ دی نمبر اور رینج آف پاسبل اکرنسز آف این اینٹی ٹائپ ود جو ایسوسیٹڈ اینٹی ٹائپ ہے دوسری, کیونکہ اس میں دو اینٹیز انوالوڈ تھی تو ادھر یہ ڈیفینیشن تھی. لیکن اب چونکہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ اب دو سے زیادہ اینٹیز انوالوڈ ہیں تو دی نمبر اور رینج آف پاسبل اکرنسز آف این اینٹی ٹائپ ان این ارے ریلیشن شپ. این ارے سے مراد اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, مثلا دو بھی ہو سکتی ہیں, تین بھی اینٹیز ہو سکتی ہیں, چار بھی ہو سکتی ہیں, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو وی آر جنرلائزنگ اٹ کہ جی این نمبر آف ہو سکتی ہیں. لیکن جب بھی اس قسم کا ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہوگا جس میں دو سے زیادہ اینٹیز انوالوڈ ہیں تو کیپ ان مائنڈ کہ ہم نے کسی ایک اینٹی ٹائپ کی اینٹی اکرنس کو ایسوسیٹ کرنا ہے, اور جو باقی اینٹیز ہیں ان کو ہم نے ان کی جو اینٹی اکرنسز ہیں ان باقیوں کی ان کو فکس کر لینا ہے. اور وین دی ادر n-1 تو مطلب ایک کو نکال دے تو باقی جو ہیں ان کو فکسڈ ویلیوز کے ساتھ ہم نے اس کو ایسوسیٹ کرنا ہے. تو یہ جب اگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا تو آئی ہوپ کہ اس کو آپ زیادہ بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو مطلب یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی آپ اس کو بس دیکھ لیں, لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ ول بی ایزیلی انڈرسٹوڈ by using an example. Let's start with a relationship that is complex, means کہ it involves three entities. جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس بھی کیا تھا جب ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے ڈگری آف دی ریلیشن شپس کو, تو ہم نے کہا تھا جی کہ جو سٹاف, برانچ اور کلائنٹ کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے دیٹ از رجسٹرز, کہ جی ایک کلائنٹ جو ہے دیٹ رجسٹرز ایٹ اے اسپیسیفک برانچ, اور اس کو رجسٹر کون کرتا ہے, ایک اسٹاف ممبر کرتا ہے. تو مطلب ایک client is registered by a staff member at a specific branch. تو there exists a relationship that involves three entities, اور یہ تین entities کیا ہیں, staff ہے, branch ہے اور client ہے. اب again اب اس چیز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کی ملٹیپلسٹی دیکھیں, ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ملٹیپلسٹیز کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کرنا ER ماڈل میں اٹ واز ڈفرینٹ کہ جی اب ہماری سالڈ لائنز کے بجائے جو ہمارا ریلیشن شپ ہے دیٹ از ریپرزینٹڈ ان اے ڈائمنڈ شیپ, اور جو سالڈ لائنز ہے وہ تینوں کی طرف جا رہی ہوتی ہیں جو تینوں انٹیٹیز انوالوڈ ہیں. آئی ہوپ کہ وہ آپ کو ڈائیگرام یاد ہوگی, میں آگے آپ کو پھر دکھاؤں گا. لیکن اب آپ نے ان تینوں کے لیے ملٹیپلسٹی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. تو وٹ وی ہیو ٹو ڈو کہ ہم پہلے کیا کریں گے کہ کوئی دو انٹیٹیز کو فکسڈ کر لیں گے, اور پھر ان کے اگینسٹ کسی جو, کیونکہ تین انٹیٹیز انوالوڈ ہیں نا, تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک انٹیٹی اکرنس کی ایسوسیشن دیکھیں گے, باقی جتنی بھی ہیں چاہے تین ہیں تو باقی دو رہ جائیں گی, n-1 ہو جائے گا, اگر چار ہیں تو n-1 تین ہو جائیں گی, اگر پانچ ہیں اس ریلیشن شپ میں انوالوڈ تو اٹ مینس باقی چار کی فکسڈ ویلیو کے ساتھ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اٹ از بٹ ڈیفیکلٹ, تھوڑا سا کمپلیکس ہے, لیکن اگر آپ وہی بیسک جو کانسیپٹس ہیں ان کے ساتھ آپ سٹک کرتے ہیں تو دین آئی ہوپ کہ اٹ وڈنٹ بی اے پرابلم ایٹ آل, کہ یہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کا کمپلیکس ریلیشن شپ ہے then you associate an entity occurrence with the other entities, وہ ان کو fixed کے ساتھ, ان کی values کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ
ان کو ایسوسیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ سیمینٹک نیٹ ڈرا کرتے ہو تو دین یو ول بی کم اکراس کہ جی اس کی ملٹیپلسٹی کیا ہے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دس ایگزامپل. تو اس میں آپ دیکھیں تو آپ نے پہلے کیا کیا کہ آپ نے اسٹاف اور برانچ کی فکسڈ جو ہے وہ مطلب ریپرزنٹیشن کر لی. اٹ مینس کہ یو کمبائنڈ بوتھ آف دیز. تو وٹ یو ڈیڈ کہ جی آپ نے پہلے اسٹاف اور برانچ کو ایسوسیٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا جی SG37 وہ برانچ نمبر B003 پہ کام کرتا ہے, SG5/B003. تو دونوں کی جو پرائمری کیز ہیں وہ ہم نے کر دی, 3 اکرنسز ہم نے ادھر ڈیفائن کی ہیں, اور ہم نے کہا جی SG14 جو ہے وہ بھی برانچ B003 میں. تو آپ اسی طرح مطلب جو باقی سیمپل ڈیٹا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہم اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں کلائنٹس کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ جو کلائنٹس ہمارے پاس کی مختلف اکرنسز ہیں, دیٹ از CR56, CR74, CR62, CR84 اور CR91. تو what we see from this semantic net کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلائنٹ CR56 ہیں اور جو CR76 ہیں, these both are registered at branch B003, اور جو سٹاف ممبر ان کو رجسٹر جس نے کیا ہے دیٹ از SG37. لائک وائز ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو آپ کا CR62, CR84 اور CR91 ہے, دیٹ آل کلائنٹس آر رجسٹرڈ ایٹ برانچ B003. اور جو آپ کے SG14 ہے وہ سٹاف ممبر اس کو جو ہے وہ اس کلائنٹ کو رجسٹر, ان تینوں کلائنٹ کو رجسٹر کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں جو سٹاف ممبر SG B003 ہے, he is not basically associated with any kind of clients. تو مطلب اس سے بڑے ہم ایزیلی اب کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں, اور وہ کنکلوژن کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ when the staff number and the branch number values are fixed, the corresponding client number values are 0, means کہ کوئی specific staff member that is working at a specific branch, there is a possibility کہ وہ کوئی بھی client جو ہے وہ رجسٹر اس نے نہیں کیا, جیسا کہ ہم نے semantic net میں دیکھا. اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک staff member that is working on a specific branch, he can basically register many clients. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں بڑا کلیئر ہو گیا کہ جب ہم سٹاف اور برانچ نمبر کو فکس رکھے تو جو کلائنٹ ہوگا اس کے حوالے سے اس کی جو ملٹیپلسٹی ہوگی, تو یہ ملٹیپلسٹی کیپ ان مائنڈ دیٹ دس ول بی ایسوسیٹڈ ود دا کلائنٹ اینٹی. تو اس کے لیے جو رجسٹریشن ہوگی that will be, اور اس کی ملٹیپلسٹی جو ہوگی that will be 0 to many. تو keep in mind کہ the multiplicity of the registers relationship from the perspective of the staff and branch entities is 0 to many, which is represented in the ER diagram by placing 0 to many beside the کلائنٹ اینٹی. کیونکہ ہم نے سٹاف ممبر اور برانچ کو فکس کر کے اس کی ایسوسیشن دیکھی کہ وہ کتنے کلائنٹس کو جو ہے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو اب یہ تو ہم نے برانچ اور سٹاف کو فکس کر کے دیکھ لیا, اور یہ اب جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ملٹیپلسٹی یہ تو صرف کلائنٹ کے لیے ہے. تو واٹ اباؤٹ دی سٹاف, اس کی ملٹیپلسٹی جو اس کے ساتھ آئے گی وہ کیا ہوگی, اور اسی طرح جو برانچ ہے اس کی کیا ہوگی. تو واٹ یو کین ڈو کہ یو کین اپلائی دی سیم ٹیکنیک, اسی ٹیکنیک کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے دوسری دفعہ کیا کریں, آپ سٹاف اور کلائنٹ کو جو ہے نا فکس کر کے ان کی فکسڈ ویلیوز لے کے ان کو کمبائن کر کے آپ اس کو جو ہے وہ آپ میپ کریں برانچ کے ساتھ, وہی سیمینٹک نیٹ ڈرا کریں. تو یو ول کم اکراس کہ جو آپ کی ملٹیپلسٹی آئے گی وہ 1.1 آئے گی. تو یہ آپ کی ہوم ورک ہے, آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ کیا کرو کہ آپ جس طرح ہم نے سٹاف ممبر اور برانچ کو ہم نے فکس کر کے اس کو ایسوسیٹ کیا کلائنٹ کے ساتھ یوزنگ سم سیمپل ڈیٹا, تو آپ ایک دفعہ کیا کریں سٹاف اور کلائنٹ کی فکس ویلیوز لیں اسی ڈیٹا میں سے, وہی جو ایگزامپل ہے, اور پھر اس کو آپ ایسوسیٹ کریں برانچ کے ساتھ, اور لائک وائز کلائنٹ اور برانچ کو جو ہے آپ فکس کر کے پھر اس کو ایسوسیٹ کریں آپ جو ہے سٹاف کے ساتھ. تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ جو آپ کو ملٹیپلسٹی مل رہی ہے دیٹ از 1 to 1. تو میں اب یہ مزید اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرتا, لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے کوئی ایسا ریلیشن شپ جو ٹرنری ہے یا کوارٹرنری ہو یا اس سے بھی اوپر ہو, تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یو نیڈ ٹو
فکس سم اینٹیٹیز n-1 کے ساتھ پھر آپ نے ان کو فکس رکھ کے باقی وہ جو ایک بچ جائے گی اس کے لیے آپ نے پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ہے وہ اسپیسیفک جو ہے اس کے لیے ملٹیپلسٹی ہوگی. تو آئی ہوپ کہ اٹ از کلیئر ٹو یو. اب اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے سٹاف اور برانچ کو فکس کیا تھا تو جو کلائنٹ کے لیے ہمیں ایسوسیٹڈ ملٹیپلسٹی ملی تھی کہ اٹ مینس کہ کوئی اسپیسیفک سٹاف ممبر ایٹ اے برانچ، وہ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کوئی کلائنٹ رجسٹر نہیں کرتا اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ بہت سارے کلائنٹس کو رجسٹر کرتا ہے. لائک وائز اگر ہم برانچ اور کلائنٹ کو فکس کر لیں، ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ایک کلائنٹ ہمیشہ کسی ایک اسپیسیفک برانچ پہ ہی آئے گا، تو اس کو جو رجسٹر کرے گا اگر وہ رجسٹر ہوا اٹ مینز ہمارا کلائنٹ بنا، تو اس کو سادہ الفاظ میں بھی اب لاجیکلی بھی سمجھے تو یہ مشکل نہیں ہے اس چیز کو. تو ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ایک کلائنٹ جو ہے، کلائنٹ تبھی بنا جب وہ ہماری کسی برانچ پہ آیا، تو اٹ از ایسوسیٹڈ ود اے اسپیسیفک برانچ، اور اس کو رجسٹر کرنے والے اسٹاف ممبرس کتنے ہوں گے؟ منیمم بھی ایک ہی ہوگا، میکسیمم بھی ایک ہی ہوگا. اب مطلب کلائنٹ ہے تو اٹ مینز ہی ہیز بین رجسٹرڈ، تو جب رجسٹر ہوا تو اس کو ڈیفینیٹلی کسی برانچ کے اوپر کسی سٹاف ممبر نے کیا ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ یہ 1.1 ہے. اسی طرح آپ کہو جی کہ ایک سٹاف ممبر نے جب ایک کلائنٹ کو رجسٹر کیا، ان دونوں کو اگر آپ فکس کرتے ہو تو وہ کتنی برانچز پہ ہوا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ ایک ہی برانچ پہ ہوا ہوگا. ایک سے زیادہ برانچز پہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ مطلب وہ کوئی ایک کلائنٹ جو ہے دیٹ ول بی رجسٹرڈ ایٹ اے اسپیسیفک برانچ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب وہ کلائنٹ بن گیا ہے، اب اگر کلائنٹ نہیں ہے تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی برانچ پہ نہیں ہے، لیکن ہم تو ایسے لوگوں کی انفارمیشن ہمارے پاس جو کلائنٹ ہوگا وہی اسی کی انفارمیشن ہوگی. تو مطلب اس کو لاجیکلی یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک کلائنٹ جو کسی سٹاف ممبر پرٹیکولر نے اس کو رجسٹر کیا، دیٹ ول بی ایٹ اے اسپیسیفک 1 برانچ، میکسیمم اور منیمم دونوں اس کو جو ہے وہ 1 ہی برانچ ہوگی. آئی ہوپ جی آج کا لیکچر جو ہے آپ کو جو ہے کافی آپ نے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس ہم نے کی ہیں. تو ہم جو ہے اپنا آج کا لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ ہی کنکلوڈ کریں گے. لیٹس اسٹارٹ ود دا سمری. جو ہمارے آج جو ہم نے کور کیا اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر یہاں پہ اپنا آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. تو جو آج ہم نے ڈسکشن کی، ہم نے ای آر ماڈلنگ کے اوپر بات کی فردر، اور ای آر ماڈلنگ کے حوالے سے ہم نے جو ہے ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے ہمارے جو ہے وہ اسٹرکچرل کانسٹرینٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے. اور اس کو پھر ہم نے ملٹیپلسٹی کے حوالے سے بات کی کہ جو ہماری ملٹیپلسٹی ہے، جو ایک ٹائپ ہے، مین ٹائپ ہے اسٹرکچرل کانسٹرینٹ کی، اور اس کو ہم نے پھر دیکھا کہ بائنری ڈگری کے لیے بھی دیکھا، اور پھر ہم نے کمپلیکس ریلیشن شپس کے لیے بھی دیکھا کہ جی کیسے وہ جو آپ کے ملٹیپل ریلیشن شپس ہیں جس کے اندر ریلیشن شپ دیٹ انوالوز مینی اینٹیٹیز، مینز 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، ان کو جو ہے وہ کیسے ہم ان کے لیے ملٹیپلسٹی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور ہم نے بڑی ایک یوزفل ٹیکنیک دیکھی سیمینٹک نیٹ کو، جو کہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کی تھی کہ ان کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی اینٹیٹی ٹائپ کے جو ملٹیپلسٹی ہے اس ریلیشن شپ کے لیے ان اینٹیٹی ٹائپس کی، اس کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جس کے اوپر ہم نے بہت ایمفیسائز کیا وہ یہ تھی کہ اٹ مسٹ بی انشورڈ کہ جی وی شوڈ include all the constraints that are possible to represent in our ER model، اور ہمیں ان سب کو جو ہے وہ انکلوڈ کرنا چاہیے، because if we don't include those constraints تو there will be a possibility کہ ہمارا جو ER model ہے that is not accurate، اور جب وہ accurate نہیں ہے تو میں نے اس کے consequences آپ کو بتائے کہ پھر جو آپ آگے اس کے اوپر جائیں گے تو then there could be some problems. تو I hope کہ جی آپ اس چیز کو بڑے اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، اس کو بہت ساری اور ایگزامپلز آپ دیکھیں، اور اس کی جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اس اسکل کی اتنی زیادہ آپ اس میں جو ہے آپ کے لیے بہتری ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.